जज़ीरा नुमा अरब के साहिल पर वाक़ ओमान दीगर अरब ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ और इंतहाई दिलचस्प तारीख़ का हामिल मुल्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज 3,09,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ओमान खुद एक नौआबादियाती ताकत या अम्पीरियल पावर भी हुआ करता था और 19वीं सदी में अपने अरूज के ज़माने में इसका असर व रसूख 20 लाख मरबा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर कायम था। उस ज़माने में ओमान बहरे हिंद यानी इंडियन ओशन में बरतानिया के बाद दूसरी बड़ी नेवल पावर था और इसका इन्फ्लुएंस आज के यूएई, कतर, बहरीन के अलावा मशरकी अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर तंजानिया और मोज़म्बिक के शमाली खित्तों तक फैला हुआ था। एशिया में गल्फ ऑफ ओमान के दूसरी तरफ आज के ईरान का साहिली शहर बंदर अब्बास और पाकिस्तानी इलाका ग्वादर ओमान के ज़ेर असर उस ज़माने में हुआ करते थे। ये बात भी आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस होगी कि एक ज़माने में ओमान ने सल्तनत का कैपिटल मस्कत से मुंतकिल करके मशरकी अफ्रीका के जजीरे ज़ंज़िबार मुंतकिल कर दिया था। और सबसे अहम बात दोस्तों ये कि ओमान पर कॉलोनियल पावर का असर व रसूख उस तरह से बराह रास्त कभी भी नहीं रहा कि इसे हम बाकायदा तौर पर किसी भी यूरोपीय ताकत की कॉलोनी करार दे सकें। आइए दोस्तों इस दिलचस्प और तारीखी खित्ते ओमान की तारीख के बारे में जानते हैं। ओमान की तारीख आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले शुरू होती है जब इस खित्ते में इंसानों की पहली आबादी के शवाहिद मिलते हैं। लेकिन ओमानी सरजमीन की बाकायदा तहजीबी शनाख्त तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में सामने आई। तब इस इलाके को मजान के नाम से जाना जाता था जो बहरे हिंद के तजारती रास्तों पर एक मरकजी हैसियत रखता था। ओमान को कदीम दौर में लैंड ऑफ फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान की सरजमीन कहा जाता है। फ्रैंकिनसेंस एक नायाब दरख्त का गूंद होता है जिसे जलाने से इंतहाई खुशबूदार धुआं निकलता है। कदीम दौर में मिस्र के फ़िरौनों से लेकर बाबुल की सल्तनतों तक मजहबी रसूमात और अलाज मालजे वगैरह के लिए इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और इसी की तजारत ओमान की दौलत और आलमी अहमियत की एक बड़ी वजह भी थी। पहली सदी ईस्वी के करीब यमन के अरब कबाइल ने ओमान की तरफ हिजरत शुरू की। इनमें अजद, अब्दुल कैस और बनी उसामा जैसे ताकतवर कबाइल शामिल थे जिन्होंने इस खित्ते को अपना मस्कन बनाया। इसी दौरान जजीरा नुमा अरब के शुमाली हिस्सों से अदनानी अरब अदनानाइट्स कबाइल भी हिजरत करके ओमान पहुंचे। इन मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले कबाइल की वजह से ओमान में एक डाइवर्स कबाइली कल्चर का क़याम अमल में आया। यहाँ के सहरा, पहाड़, चश्मे, सब्ज़ा और तवील साहिली पट्टी और थोड़ी बहुत ज़राअत ज़िंदगी को खूब फ़रोग़ देना शुरू हो गई। ज़हूर इस्लाम के बाद ओमान का शुमार चंद उन खित्तों में होता है जिन्होंने बग़ैर किसी जंग के इस्लाम कबूल किया। 630 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओमान के हुक्मरानों को एक ख़त लिखा जिसमें इन्हें इस्लाम की दावत दी गई। ओमानी हुक्मरानों और कबाइल ने इस पैगाम को तस्लीम किया और रज़ामंदी से इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के बाद 657 ईस्वी में जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और एक सालसी और सुलह पर इत्फाक हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर का एक गिरोह इस फैसले से मुतफिक नहीं था। वो अलग हो गया। उस गिरोह को ख्वारिज कहा गया। ख्वारिज सख्त गीर थे और दूसरे मुसलमानों को वो काफिर करार देते थे। बाद में बसरा में इन्हीं में से एक निस्बतन एतदाल पसंद गिरोह अब्बासिया वजूद में आया। बनु उमैया के दौर में जब इराक में अब्बासियों पर दबाव बढ़ने लगा तो वो ओमान के महफूज पहाड़ी इलाकों की जानिब हिजरत करने लगे। ओमान के कदीम मकामी कबाइल ने आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी फ़िक्र को अपना लिया और 750 ईस्वी में पहली अब्बासी इमामत की बुनियाद रखी गई। इस निज़ाम के तहत मुल्क का हुक्मरान मौरूसी बादशाह नहीं हुआ करता था बल्कि कबाइली और मजहबी रहनुमा मिलकर सबसे काबिल शख्स को इमाम मुंतखब करते थे। इमामत का ये निज़ाम और सियासी कशमकश ओमान में सदियों तक मुख्तलिफ शक्लों में
چلتی رہی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں عمان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا جب پرتگیز 1507 عیسوی میں اس خطے میں وارد ہوئے۔ پرتگالیوں نے انتہائی صفاقی سے مسقط سمیت کئی اہم ساحلی شہروں اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ان مقبوضہ علاقوں میں آج کے UAE کے علاقے بھی شامل تھے۔ پرتگیز کے خلاف عمان کے قبیلوں کو متحد ہونے میں تقریباً 1 صدی سے بھی زائد کا عرصہ لگا۔ بالآخر 1624 عیسوی میں عمان کے تمام قبائل نے ایک بار متحد ہو کر یاروبا خاندان سے تعلق رکھنے والے ناصر بن مرشد کو اپنا امام منتخب کر لیا۔ ناصر نے غیر ملکی قابضین کے خلاف عظیم مزاحمت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے زیادہ تر ساحلی علاقوں کو پرتگالیوں کے قبضے سے چھڑا لیا، لیکن 1649 میں جب ان کا انتقال ہوا تو پرتگیز ابھی بھی مسقط اور کچھ قریبی خطوں پر قابض تھے۔ 1649 میں ناصر بن مرشد کی وفات کے بعد سلطان بن سیف اول نئے امام بنے۔ سلطان بن سیف نے اس جدوجہد کو انجام تک پہنچایا اور 1650 میں پرتگیز کو مسقط اور بقیہ مقبوضہ علاقوں سے بھی نکال باہر کیا۔ لیکن عمانیوں کا انتقام یہیں نہیں تھما۔ مسقط کو آزاد کروانے کے بعد عمان نے بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور پرتگالیوں کا پیچھا کرتے ہوئے بحر ہند، خلیج فارس، ہندوستان کے ساحلوں اور مشرقی افریقہ میں ممباسا اور زنجبار تک جا پہنچے اور کئی پرتگیز آؤٹ پوسٹ اور تجارتی چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ یوں عمان ایک عظیم الشان بحری اور امپیریل پاور بن کر اس دور میں ابھرنے لگا۔ یاروبی ڈائناسٹی کا یہ عروج زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 1718 عیسوی میں سلطان بن سیف ثانی کے انتقال کے بعد عمان شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ ان کا بیٹا سیف بن سلطان ثانی محض 12 برس کا تھا۔ اسی وجہ سے امامت اور جانشینی پر مختلف قبائلی اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ تنازع 1720 اور 30 کی دہائیوں میں عمانی تاریخ کی خونریز خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا، جس نے 2 بڑے قبائلی اتحادوں کو جنم دیا۔ ایک طرف الحناوی اتحاد تھا جس کا تعلق زیادہ تر جنوبی اور یمنی قبائل سے تھا، اور دوسری جانب الغافری اتحاد تھا جو شمالی اور عدنانی قبائل پر مشتمل تھا۔ اس خانہ جنگی میں سیف بن سلطان ثانی کی پوزیشن کمزور ہوئی تو انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف 1737 میں ایران کے حکمران نادر شاہ سے مدد مانگ لی۔ نادر شاہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوج عمان بھیجی، لیکن جو ایرانی فوج مدد کے لیے آئی تھی وہ جلد ہی ایک قابض فوج میں بدل گئی۔ ایرانی فوج نے مسقط اور راس الخیمہ جو موجودہ UAE کی ایک ریاست ہے کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عمانیوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر غلام بنانا شروع کر دیا۔ ایرانیوں کے اس قبضے اور مظالم کے خلاف ایک نیا مقامی لیڈر احمد بن سعید البوسعیدی ابھر کر سامنے آیا۔ احمد بن سعید نے عمانی قبائل کو ایک بار پھر متحد کیا اور ایک طویل مزاحمت کے بعد 1749 میں ایرانی فوج کو عمان سے مکمل طور پر نکال باہر کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد احمد بن سعید نے عمان میں البوسعید سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تب سے لے کر آج تک عمان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ البوسعیدی دور میں ہی 1783 میں مسقط میں ایک ناکام کو کے بعد عمان کا شہزادہ سلطان بن احمد، جو آنے والے وقت میں عمان کا حکمران بھی بنا، جان بچا کر بحیرہ عرب کے پار بلوچستان کے علاقے میں آن پہنچا۔ یہاں ریاست کلات کے خان میر نصیر خان اول نے عمانی شہزادے کو نہ صرف پناہ دی بلکہ گوادر کی ساحلی پٹی بطور جاگیر تحفے میں پیش کر دی۔ جب سلطان بن احمد 1792 میں واپس مسقط گئے اور عمان کے حکمران بنے تو انہوں نے گوادر کا کنٹرول خان آف کلات کو واپس نہیں کیا بلکہ اپنے پاس ہی رکھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں عمان کے البوسعیدی حکمرانوں کے لیے ایک نیا درد سر القواسم قبیلہ بنا۔ القواسم ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا جو عمان کے شمالی ساحلی خطے یعنی آج کے UAE کے علاقوں راس الخیمہ اور شارجہ میں آباد تھا۔ جغرافیائی طور پر یہ خطہ ساحل عمان کا حصہ تھا، لیکن القواسم قبیلے نے البوسعیدی سلطنت کی مرکزیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی آزاد بحری فورس قائم کر لی۔ القواسم کی بحری طاقت عمانی سلطنت کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے لیے بھی شدید خطرہ بن چکی تھی۔ القواسم خلیج فارس اور بحر ہند میں برطانوی اور ہندوستانی تجارتی جہازوں پر حملہ کرتے تھے۔ انگریز القواسم کو قزاق،
پائریٹس اور شمالی ساحل کو پائرٹ کوسٹ بھی کہتے تھے۔ 1806 میں سعید بن سلطان البوسعیدی عمان کے سلطان بنے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ القاسم کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے عمان اور برطانیہ کا مفاد مشترکہ ہے۔ چنانچہ 1809 میں عمانی سلطان کی فورسز اور برطانیہ نے مل کر القاسم پر پہلا بحری حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے القاسم بڑی حد تک کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد 1819 میں برٹش بحریہ نے عمانی فوج کی مدد سے القاسم کے گڑھ راس الخیمہ پر فیصلہ کن حملہ کیا، جس میں ان کے بحری بیڑوں اور قلعوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 1819 میں القاسم کی بحری طاقت ختم کرنے کے بعد برٹش امپائر نے خلیج فارس اور عمان کے ساحلی خطے کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 1820 میں برطانیہ نے ساحل عمان کے شمالی خطوں کے شیوخ، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، عجمان، ام القوین اور فجیرہ کے حکمران شامل تھے، ان سب کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ جنرل میری ٹائم ٹریٹی آف 1820 سائن کیا۔ انگریزوں نے ان شیوخ سے الگ الگ معاہدے کر کے انہیں عمان کے سلطنت کی مرکزی حکومت سے ظاہر ہے سیاسی طور پر کاٹ دیا اور ان کی الگ سیاسی حیثیت آفیشلی ظاہر ہے برطانیہ جیسی بڑی قوت نے قبول کر لی۔ معاہدے کے تحت اس علاقے میں بحری قزاقی پر پابندی عائد کر دی گئی اور ان شیوخ سے وعدہ کیا گیا کہ یہ برٹش تجارتی جہازوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ ان تمام معاہدہ کرنے والی ریاستوں کو ٹروشل اسٹیٹس یعنی معاہدہ کرنے والی ریاستیں کہا جانے لگا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس نے آگے چل کر دور جدید کے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے قیام کی بنیاد رکھی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی معاہدے کے ذریعے برطانیہ نے عمان کو تقسیم کر دیا تھا اور یہ خطے عمان کے کنٹرول سے لے لیے تھے۔ دوستو، برٹش امپائر تو جو کر رہی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن عمانی حکمران سعید بن سلطان نے اپنی توجہ مشرقی افریقہ کی جانب مبذول کر لی۔ افریقہ میں مسالوں بالخصوص لونگ کی بحری تجارت سے حاصل ہونے والے بے پناہ منافع اور اس علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھتے ہوئے سعید بن سلطان نے 1832 میں اپنی سلطنت کا دارالخلافہ مسقط سے منتقل کر کے موجودہ مشرقی افریقن ملک تنزانیہ کے جزیرے زنجبار کو بنا دیا۔ سعید بن سلطان کی قیادت میں عمانی سلطنت کا اثر و رسوخ صومالیہ سے لے کر موجودہ تنزانیہ کے جنوبی ساحلوں اور شمالی موزمبیق تک پھیل گیا۔ اس دور میں مشرقی افریقہ، خلیج فارس اور بندر عباس وغیرہ میں جگہ جگہ عمانی قلعے اور عسکری چھاؤنیاں موجود تھیں۔ 1856 میں جب طاقتور سعید بن سلطان کا انتقال ہوا تو عمانی سلطنت کے زوال کا آغاز بھی اس کے ساتھ ہی ہو گیا۔ ان کے دو بیٹوں ماجد بن سعید اور سوینی بن سعید کے درمیان جانشینی کا تنازع بھی پیدا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں برٹش امپائر نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور 1861 میں برٹش وائسرائے ہند چارلس کیننگ نے کیننگ ایوارڈ کے تحت عمانی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسقط اور عمان پر سوینی بن سعید کی حکمرانی تسلیم کی گئی، جبکہ سلطنت زنجبار یعنی افریقہ میں ماجد بن سعید کو حکمران بنا دیا گیا۔ کیننگ ایوارڈ کے تحت زنجبار کے حکمران کو پابند کیا گیا کہ وہ ہر سال مسقط کے سلطان کو مالی طور پر مدد فراہم کرے گا۔ کچھ سالوں تک تو یہ رقم ادا کی گئی، لیکن جب زنجبار نے یہ مالی رقم ادا کرنا بند کر دی تو مسقط میں عمان کی معیشت تباہی کے دہانے تک پہنچ گئی۔ پھر 1884 کی برلن کانفرنس کے بعد جب تمام بڑی یورپی نوآبادیاتی طاقتیں، جن میں جرمنی، برطانیہ، اٹلی وغیرہ سب شامل تھے، نے مل جل کر افریقہ کی بندر بانٹ کر لی اور ایک نقشے پر تقریباً تمام افریقہ کو آپس میں بانٹ لیا، تو مشرقی افریقہ میں عمانی اثر و رسوخ بھی دم توڑنے لگا، کیونکہ اب یہ یورپی ممالک عمان کی نسبت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے اور عمان کی سلطنت روبہ زوال ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں عمان معاشی اور عسکری طور پر کمزور ہو چکا تھا، جبکہ فرانس اور سلطنت عثمانیہ خلیج فارس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ لہٰذا 1891 میں سلطان فیصل بن ترکی نے برطانیہ کے ساتھ ایکسکلوسیو ایگریمنٹ کیا، جس کے تحت عمان برطانیہ کے علاوہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو زمین نہ تو سیل کر سکتا تھا، نہ ہی لیز وغیرہ پر دے سکتا تھا، اور نہ ہی برطانیہ کی رضامندی کے بغیر کسی قسم کا زمین کے لین دین کا معاہدہ کسی
اور ملک کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہ ویسا ہی معاہدہ تھا جیسے معاہدے گلف کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی برطانیہ نے اس دور میں کر رکھے تھے۔ ہاں، بہرحال عمان کے اندرونی معاملات میں برطانیہ نسبتاً کم مداخلت کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں عثمانی سلطنت اور برطانیہ کے درمیان خلیج فارس کی سرحدوں پر سفارتی کشمکش 1913 کے اینگلو آٹومن کنونشن پر ختم ہوئی، جس میں عثمانیوں نے عمان اور خلیج کے جنوبی ساحلوں پر برٹش اثر و رسوخ کو تسلیم کر لیا۔ جنگ عظیم اول سے پہلے اور اس دوران عمان ایک داخلی تنازع کا شکار تھا۔ مسقط کے ساحلی علاقوں پر سلطان کی حکومت تھی، جبکہ عمان کے پہاڑی اور اندرونی علاقوں پر مذہبی اور قبائلی اماموں کا کنٹرول تھا جو مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں عثمانیوں کی پس پردہ حمایت بھی اس دور میں حاصل تھی۔ 1915 میں جب ان قبائل نے مسقط پر حملہ کیا تو برٹش افواج نے سلطان کی مدد کی۔ 1920 میں برطانیہ نے دونوں فریقین کے درمیان ٹریٹی آف سیب کروا دی۔ اس معاہدے کے تحت سلطان نے قبائلی اماموں کی داخلی خود مختاری اور ان کے قوانین وغیرہ کو تسلیم کر لیا، جبکہ امامت نے سلطان کی مرکزی حاکمیت کو پورے عمان پر مان لیا۔ دوستو، یہاں دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمان برٹش کالونی تھا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ برطانیہ نے عمان کے ساتھ پروٹیکٹریٹ قسم کے معاہدے تو کیے، لیکن برطانیہ نے عمان پر کبھی بھی براہ راست نو آبادیاتی نظام یعنی ڈائریکٹ کالونیل رول قائم نہیں کیا۔ عمان اپنی خود مختاری، قومی پرچم اور داخلی بادشاہت کے نظام کو تقریباً ہر وقت ہی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمان کو برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کرنا پڑی، بلکہ عمان کا نیشنل ڈے 2025 سے پہلے 18 نومبر کو یعنی پرتگالیوں کے اخراج اور مرحوم سلطان قابوس کے برتھ ڈے کی نسبت سے منایا جاتا تھا۔ 2025 سے نیشنل ڈے کو تبدیل کر کے 20 نومبر یعنی آل بوسعید سلطنت کی بنیاد سے منسوب کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں جنگ عظیم دوم کے بعد عالمی حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ 1968 میں برٹش وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن نے اعلان کیا کہ برطانیہ 1971 تک خلیج فارس سے اپنی تمام افواج واپس بلا لے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ٹروشل اسٹیٹس نے مل کر ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر 1971 کو ابوظہبی کے شیخ بن سلطان نہان اور دبئی کے شیخ راشد کی قیادت میں 6 ٹروشل ریاستوں نے مل کر UAE کی بنیاد رکھی، لیکن راس الخیمہ نے فوراً اس اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کی وجہ عمان کے ساتھ قریبی تعلقات اور اپنی خود مختاری پر غور کرنا تھا، لیکن شیخ زید کی کامیاب سفارتکاری سے فروری 1972 میں راس الخیمہ نے بھی UAE میں 7ویں ریاست کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ اس تمام ہیر پھیر میں 2 علاقے مسندم پیننسولا اور مدھا ایکسکلیو عمان کے پاس ہی رہے۔ مسندم پیننسولا آبنائے حرمز کے جنوب میں واقع ایک نہایت اسٹریٹجک پہاڑی علاقہ ہے۔ جغرافیائی طور پر اس کی سرحد عمان سے نہیں بلکہ UAE کی ریاست راس الخیمہ سے ملتی ہے۔ یہاں کے شیہو قبیلے کی تاریخی وفاداری مسقط کے سلطان کے ساتھ ہی رہی ہے، اور 1820 اور اس کے بعد کے معاہدوں میں انہوں نے ٹروشل شیوخ کی حاکمیت کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اسی لیے مسندم عمان کا حصہ ہی چلا آ رہا تھا۔ حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد اس کی اسٹریٹجک اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ مسندم پیننسولا کی وجہ سے آبنائے حرمز کا جنوبی حصہ عمان کے علاقائی پانیوں میں آتا ہے۔ یوں مستقبل میں کسی مشترکہ نظام کے تحت عمان کو مالی فائدہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مدھا UAE کے اندر واقع عمان کا ایک چھوٹا سا ایکسکلیو ہے۔ 1930 اور 40 کی دہائیوں میں سرحدوں کے تعین کے دوران مدھا کے لوگوں نے شارجہ اور فجیرہ کی بجائے مسقط سے وفاداری کا انتخاب کیا۔ اسی وجہ سے 1971 میں UAE کے قیام کے بعد بھی مدھا عمان ہی کا حصہ رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مدھا کے اندر ناہوا نامی ایک اماراتی ایکسکلیو بھی موجود ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے تب شارجہ سے وفاداری کا انتخاب کیا تھا۔ دوستو، 1971 میں عمان کے برطانیہ کے ساتھ بھی تمام تر پروٹیکٹریٹ قسم کے معاہدے ختم ہو گئے تھے۔ یوں عمان بغیر کسی نو آبادیاتی غلامی کا باقاعدہ داغ لیے ایک تاریخی اور خود مختار ریاست کے طور پر عالمی نقشے پر قائم رہا۔ عمان کی تاریخ کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ اس کے جدید دور باؤنڈری فائنلائزیشن اور گوادر کے خطے کی پاکستان کو منتقلی ہے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد حکومت پاکستان عمان سے گوادر کا
کا علاقہ واپس لینے کی خواہشمند تھی۔ طویل بات چیت کے بعد 1958 میں عمان نے گوادر کا علاقہ پاکستان کے حوالے کر دیا تھا۔ عمان کی جدید تاریخ میں 1970 کے سال کو خاصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسی سال سلطان قابوس بن سعید نے عمان کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ سلطان قابوس ہی وہ شخص تھے جنہوں نے جدید عمان کی بنیاد رکھی۔ 1962 میں یہاں تیل دریافت ہوا۔ 1967 سے شروع ہونے والی تیل اور گیس کی آمدنی کو انہوں نے ملک میں سڑکیں، اسکول، ہسپتال اور جدید انفراسٹرکچر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ انہی کے دور میں UAE، سعودی عرب اور یمن کے ساتھ عمان کے بارڈرز کو بھی فائنلائز کیا گیا۔ عرب خطے کے دیگر ممالک نے جہاں 2010 کی دہائی میں اپنے ویژن 2030 وغیرہ جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا، وہیں سلطان قابوس نے 1990 کی دہائی سے ہی تیل پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی اپنانا شروع کر دی تھی۔ چونکہ عمان کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر UAE یا سعودی عرب کی نسبت ویسے بھی کم تھے اور یہ ذخائر آئندہ 2 دہائیوں میں تقریباً ختم ہو جائیں گے، لہٰذا عمان بہت پہلے ہی سے اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کرتا چلا آ رہا ہے۔ عمان نے اب لاجسٹک، تجارتی بندرگاہوں، سیاحت، مینوفیکچرنگ اور رینیوبل گرین انرجی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ سلطان قابوس نے 50 سال تک عمان پر انتہائی بصیرت کے ساتھ حکومت کی اور نسبتاً پسماندہ ملک کو جدید اور خوشحال ریاست بنا دیا۔ جنوری 2020 میں ان کی وفات کے بعد ان کے کزن سلطان حیثم بن طارق السعید نئے حکمران بنے جو ملک کو بہتر مستقبل کی جانب گامزن کیے ہوئے ہیں۔ عمان نے جہاں ایک طرف جدید ترقی کو اپنایا ہے، وہیں دوسری جانب خلیجی ممالک کے برعکس اونچی عمارتوں کی دوڑ سے دور رہ کر اپنی ہزاروں سال پرانی ثقافت، وقار اور شناخت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی آبادی محض 47 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جس میں سے تقریباً 38% غیر ملکی یعنی پاکستانی، بھارتی اور دیگر ایشین ممالک کے لوگ ہیں جو روزگار کے سلسلے میں وہاں آباد ہیں۔ یاد رہے کہ عمان میں قطر، UAE، کویت وغیرہ سے پرسنٹیج کے اعتبار سے غیر ملکیوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ عربین پیننسولا میں واقع دوسرے ممالک کی طرح یہاں صحرا تو ہیں، لیکن عمان کے شمالی حصے میں اونچے رگڑ پہاڑ واقع ہیں اور جنوبی عمان میں سرسبز و شاداب وادیاں، پانی کے چشمے وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب خطے میں ایسی جغرافی انتہائی نایاب ہے۔ دوستو، صدیوں پر پھیلی عمان کی اس تاریخ کے بارے میں جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔